इमरान खान साहब की सजा जो है वो मुअत्तल हो गई। सजा मुअत्तल हुई है, सजा खारिज नहीं हुई, सजा खत्म नहीं हुई। नहीं, चौधरी परवेज लाई साहब को जमानत तो मिल रही है लेकिन रिहा नहीं किया जा रहा। 12 नए मुकदमात बना के उन्होंने रखे हुए हैं। तो ये तमाशा लगा हुआ है जो हम 75 साल से देख रहे हैं। और जो तमाशा लगा हुआ है वो बिजली के बिलों का है। 4200 अरब रुपया बहुत बड़ी रकम है और ये हुकूमत कौमी खजाने से नहीं दे रही, ये बैंकों से उधार लेके दे रही है। जैसे ही डॉलर की कदर बढ़ती है और रुपए की कदर गिरती है, बिजली का यूनिट महंगा हो जाता है। तो खुदारा आप जो है 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाएं। मैं तो कहता हूँ 60 दिन में करवाएं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बात से बात के साथ मैं हूँ आपकी मेजबान अफीफा राव और मेरे साथ मौजूद है मुल्क के नाम पर तजिया का रिजवान रजी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। रजी साहब, आज अदालत की तरफ से तो बहुत बड़ा फैसला आ गया, इमरान खान साहब की सजा जो है वो मुअत्तल हो गई, लेकिन आपको लगता है कि इमरान खान साहब कल तक रिहा हो जाएंगे? देखिए, आपके सवाल के दो पहलू हैं। एक तो है मतलब कि इमरान खान साहब की सजा मुअत्तल हो गई है। सजा मुअत्तल हुई है, सजा खारिज नहीं हुई, सजा खत्म नहीं हुई। तो मुअत्तल, अगर आप हमारा पिछला जो है जब भी हुआ था हमारा ये वाला बात से बात हुआ था, तो उसमें मैंने बड़ी तसरीह के साथ अर्ज किया था कि ये फर्स्ट इंस्टांस का केस होता है। 3 साल या 3 साल से कम की सजा जो है वो नॉर्मली जज अनाउंस करते ही खुद ही सस्पेंड कर देता है और वो उन्हें कहता है कि जी आप इसमें जाके जमानत करवा लें और हायर फोरम के ऊपर अपील फाइल कर लें। तो वो उन्होंने इस केस के अंदर अच्छा, फिर अगर जज खुद ना करे तो वकील को पता होता है कि जी मेरे क्लाइंट को सजा होने वाली है, तो वो एक अर्जी साथ लेके जाता है, तो वो मौके पे अर्जी दे देता है। दूसरी सूरत ये होती है कि फिर सजा मुअत्तल हो जाती है। और अगर ये दोनों बातें नहीं होती तो फिर ये होता है कि ये जब अपील में जाता है हाई कोर्ट के पास, तो हाई कोर्ट जो है वो अगर चाहे, उसके जज चाहें तो वो फौरी तौर पे उस सजा को मुअत्तल कर सकते हैं बगैर नोटिस जारी किए रियासत को या मुद्दा अलैहान को वो सजा को मुअत्तल कर सकते हैं। वो भी नहीं हुई। और तीसरा हुआ कि जनाब उसके ऊपर बहस मुबासा हुआ, काफी लंबा बहस मुबासा हुआ। इस वक्त तक की सूरत हाल ये है कि सजा जो है वो मुअत्तल हो गई है, नंबर 1। नंबर 2, उनकी जमानत हो गई है 2 शख्सी मचलकों के इवज। एक शख्स जिसके पास जिसकी क्या कहना चाहिए क्रेडिट वर्दीनेस या जो भी है 1 लाख रुपए के बराबर हो, और दूसरा शख्स जिसकी मतलब दूसरा बस बंदा ही हो, पाकिस्तान का शहरी हो। 2 शख्सी जमानतों के इवज ये जो है ये हो गई है जमानत, और उसके बाद उनको इस मुकदमे के अंदर रिहा करने का हुक्म दे दिया। तो यूं असूली तौर पे इमरान खान साहब मतलब इस मुकदमे का हुक्म है, बाकी मुकदमात का नहीं पता। जी, वही मैं अर्ज करने लगा हूं कि अब मसला ये है कि एक दरखास्त उन्होंने मूव कर दी है इमरान खान के वकला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही। वो अभी तक टेकअप नहीं हुई जब तक हम ये व्लॉग कर रहे हैं। उस दरखास्त के अंदर उन्होंने कहा है कि जब वो जेल में कैद थे तो अदम पेशी की बुनियाद के ऊपर उनकी जमानतें कैंसिल कर दी गई जो उनको पहले मुख्तलिफ मुकदमात में मिली हुई हैं। तो लिहाजा एक ही ऑर्डर फरमा दें कि वो तमाम जमानतें उनकी बहाल की जाती हैं। अब मसला ये है कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक ही ऑर्डर जारी फरमा दे कि जनाब चूंकि इमरान खान साहब को जेल में रखा गया हुआ था तो उनकी वो पेश नहीं हो सकते थे और जमानत के लिए ज़ाती तौर पे पेश होना ज़रूरी है, तो वो ज़ाती तौर पे पेश नहीं हुए तो इसलिए उनकी ज़मानतें कैंसिल हो गई। तो अब उनकी ये ज़मानतें कैंसिल करने का फैसला जो है ना ये कैंसिल किया जाता है और यूं ज़मानतें बहाल की जाती हैं। लेकिन उनके अंदर 12 के करीब मुकदमात ऐसे हैं जिनके अंदर नई दफात लगाई जा चुकी हैं और उन दफात के अंदर बलवा करना, रियासत के खिलाफ जंग छेड़ना, लोगों को रियासत के खिलाफ लड़ने पे उभारना
اور اس نوعیت کے ایسے جرائم ہیں جن کی سزا کم از کم پھانسی ہے. ٹھیک ہے. اب ان کے اندر جو ہے ابھی ان کی گرفتاری ہونا باقی ہے. ان کی گرفتاری صرف سائفر کے مقدمے میں ہوئی تھی اور سائفر کی مقدمے والی عدالت نے ان کو 30 تک یعنی کہ کل کے دن تک جو ہے وہ جیل میں رکھنے کا کہا تھا. اب فرض کریں کہ کل اس مقدمے کے اندر یعنی کہ سائفر کے مقدمے کے اندر اسلام آباد میں ان کو پیش کیا جاتا ہے اور وہاں پہ عدالت ان کو رہا کرنے کا حکم دے دیتی ہے. لیکن یہ جو 12 نئی دفعات لگی ہیں 12 مختلف مقدمات کے اندر جو لگائی ہیں انہوں نے اس کے میں سے کسی ایک مقدمے کو نکال کے عمران خان صاحب کو پھر گرفتار کر لیا جائے گا. جو میں آپ کو اصل سچویشن بتانا چاہ رہا ہوں, عمران خان صاحب کو پھر گرفتار کیا جا سکتا ہے. اس وقت تک صورتحال یہ ہے. اور جو اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھے جانے والے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں یا آپ انہیں جرنلسٹ بھی کہہ سکتے ہیں, وہ یہ بات بڑی تصریح کے ساتھ بڑے حتمی انداز میں کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ جیل سے باہر نہیں آئیں گے. ایک مقدمے میں ان کی ضمانت ہوگی, دوسرے میں گرفتار کر لیں گے, دوسرے میں ضمانت ہوگی, تیسرے میں گرفتار کر لیں گے. ابھی ایک سیف امان صاحب ہیں, جرنلسٹ ہیں لاہور کے, انہوں نے اطلاع دی ہے کہ 9 افراد جو کہ مٹھائیاں اور پھولوں کے گلدستے لے کے اٹک جیل کے باہر پہنچے تھے, ان کو پولیس نے گرفتار کر کے مٹھائیاں ضبط کر لی ہیں اور پھول جو ہیں وہ گاڑی میں ڈال کے اور ان کو ڈال کے 9 افراد کو تھانے میں منتقل کر دیا گیا. تو میرا مطلب ہے کہ اس سے ریاست کا جو مزاج ہے یا ان کا جو ارادہ ہے یا ان کی جو نیت ہے اس کا اظہار ہوتا ہے کہ انہوں نے ابھی عمران خان صاحب کو باہر نہیں آنے دیا. سر جس طرح کی آپ بات کر رہے ہیں یہی ساری مثالیں جو ہے نا ہمیں چودھری پرویز الہی والے معاملے میں بھی ملتی ہے. جہاں تک کہ ایمان مزاری جن کی والدہ کا تعلق تو پی ٹی آئی سے ضرور ہے لیکن وہ خود پی ٹی آئی کو کافی کرٹیسائز کرتی ہے, لیکن ان کی کل ہم نے دیکھا کہ گرفتاری ضمانت کے بعد ان کو دوبارہ سے گرفتار کر لیا گیا. تو یہ کس امید پہ مٹھائیاں لے کے جو ہے وہ اٹک جیل کے باہر پہنچ گئے تھے جب ایمان مزاری جیسی کارکن کو یا چودھری پرویز الہی کو ضمانت نہیں مل رہی تو عمران خان صاحب کو کیسے جو ہے وہ رہا کر سکتا ہے؟ نہیں, چودھری پرویز الہی صاحب کو ضمانت تو مل رہی ہے لیکن رہا نہیں کیا جا رہا. لیکن ان کی گرفتاری ہو جاتی ہے. ہاں, ایک میں ضمانت ملتی ہے وہ نیا مقدمہ بنا کے گرفتار کر لیتے ہیں. کسی کا آپ نے تماشا ہی بنانا ہے نا. جب ان کے خلاف تمام مقدمات ختم ہو گئے ان کو 16 ایم پی او کے تحت گرفتار کر لیا. جب عدالت نے 16 ایم پی او کے تحت رہا کیا تو انہیں 13 ایم پی او کے تحت گرفتار کر لیا گیا. میرا مطلب ہے کہ چودھری پرویز الہی تو کلاسک ایگزامپل ہے نا کہ جب یہ ریاست طے کر لے کہ ہم نے اس بندے کو نہیں چھوڑنا تو اس کے پاس 1,00,001 جواز ہوتے ہیں اس کو اندر رکھنے کے. تو یہی وجہ ہے کہ نہ پرویز الہی صاحب رہا ہوئے ہیں اور نہ ہی وہ رہا. عمران خان صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ کل 30 کو بھی وہ رہا نہیں ہو پائیں گے, حالانکہ اصولی طور پہ کل ان کا جوڈیشل ریمانڈ ختم ہو رہا ہے. تو جوڈیشل ریمانڈ کے اوپر بیل جو ہے وہ ملزم کا حق ہو جایا کرتی ہے, اس کو رہائی مل جانی چاہیے. اور اگر ان کے وکلا جو ہیں وہ عقل مندی کریں تو وہ کل بیل کی درخواست ساتھ میں لے کے جائیں, بلکہ آج ہی اگر وہ فائل کر دیں تاکہ کل وہ ٹیک اپ ہو جائے. تو جیسے ہی ان کا جوڈیشل ریمانڈ ہو اور عدالت ان کو جیل واپس بھیجنے لگے تو ساتھ ہی ان کی درخواست ڈال دیں کہ جناب یہ ہم نے درخواست کل ڈال دی تھی, اس کو ذرا کنسیڈر کر لیں. تو رہائی تو ان کی کل بھی آ سکتی ہے عمل کے اندر اس مقدمے کے اندر. لیکن انہوں نے نیا مقدمہ بھی بنا کے, اور میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ 12 نئے مقدمات بنا کے انہوں نے رکھے ہوئے ہیں, ان میں سے کسی میں گرفتاری نہیں ڈالی ابھی ان کی. تو ایک ایک کر کے ان مقدمات میں ان کی گرفتاری ہوتی جائے گی, پھر وہ عدالت سے بیل لیتے جائیں گے. وہ ایک میں بیل لیں گے, اگلے میں پھر گرفتار ہو جائیں گے. علی محمد خان کی آپ مثال دیکھ لیں, شاہ محمود قریشی صاحب کی مثال دیکھ لیں, اور اس کے بعد جو ہے وہ اور بھی بڑی ساری مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں. شہریار افریدی کی دیکھ لیں, جان اللہ کو دینی ہے, ٹھیک ہے نا. وہ آتے ہیں باہر اور پھر جاتے ہیں اندر, اور ایک عجیب و غریب قسم کا تماشا بنا ہوا. تو سر یہ تماشا ختم کیسے ہوگا؟ یہ تماشا جو ہے نا, یہ پاکستان کے اندر جو پاور پولیٹکس رہی ہے گزشتہ 75 سال کے اندر, اس کا ایک چھوٹی سی جھلک ہے.
اور جو کچھ یہاں پہ سیاسی ورکر کے ساتھ ہوتا رہا ہے. اب دکھ اور تکلیف کی بات یہ ہے کہ جیسے ہی ہماری سیاسی قیادتیں جو ہیں اس سے سیکھا انہوں نے، ہماری پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی کی جو دو روایتی قوتیں تھیں، تو عمران خان صاحب کو متعارف کروا دیا گیا اور عمران خان صاحب نے آگے دونوں کی کوٹ لگائی. اب عمران خان صاحب کا لرننگ کرو چل رہا ہے، وہ سیکھ رہے ہیں، تو انہوں نے کوئی تیسری قوت چوتھی قوت لے آنی ہے، وہ آگے اس قوت کے ذریعے سیاسی قوتوں کی ایسی کریں گے. تو یہ تماشا لگا ہوا ہے جو ہم 75 سال سے دیکھ رہے ہیں، اور کم از کم مجھے لگتا ہے کہ ہماری زندگیوں کے اندر تو شاید یہ نہ ہو سکے. لیکن ہمارے سیاستدانوں کو بھی تو کوئی شرم کرنی چاہیے نا، کہ جب ان کو اقتدار میں حصے داری ملتی ہے تو وہ اتنے آپے سے باہر ہوتے ہیں کہ کوئی اپنے آپ کو امیر المومنین بنانے چل پڑتا ہے، کوئی 20-20 سال کی حکمرانی کے خواب دیکھنا شروع کر دیتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ جناب اے صوبہ مجھے دے دیں، یہ صوبہ تو میرا ہو گیا، بس اب نے اس کی طرف نہیں آنا، پورے ملک میں آپ جو مرضی کرتے پھریں. تو یہ ہمارے سیاستدان بھی تو لرن نہیں نہ کرتے، سیکھتے نہیں ہیں نا اس سے، تو نتیجے کے طور پہ انہیں بھگتنا پڑتا. یہ سارے سیاسی تماشے کے علاوہ ایک اور جو تماشا لگا ہوا ہے وہ بجلی کے بلوں کا ہے. اس کے اوپر بہرحال پروٹیسٹ بھی ہو رہا ہے، کوئی کسی اور کے اوپر بلیم ڈالتا ہے، کوئی کسی پہ بلیم ڈالتا ہے. ایون نگران حکومت پہ ڈالا گیا تو انہوں نے صاف کہہ دیا کہ یہ جولائی کے بل ہے اور ہم نے تو اگست میں حلف اٹھایا، تو یہ ہمارا تو نہیں ہو سکتا. نون لیگ کی بات کی جائے تو وہ تو اس بات سے ہی مکر گئے ہیں ان کے سینیٹر کہ جی ہماری تو حکومت ہی نہیں تھی، کہ یہ پچھلے اتنے ماہ پی ایم ایل این کی حکومت نہیں تھی، پی ایم ایل این کی حکومت تو 2018 میں ختم ہو چکی. تو اب یہ بلیم جو ہے وہ کس پہ ڈلے گا، یا آخر کس کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ عوام تو سفر کر رہی ہے، ان کو تو ریلیف نہیں مل رہا، ہر کوئی احتجاج پہ نکل آیا ہے، اپنے ہی خلاف سمجھتے ہیں. دیکھیے اس میں ایک تو وہ ہے جو روایتی طور پہ چل رہا ہے کہ ہم ذمہ داری ڈالیں اور یہ کہیں کہ جی ہمیں نہیں پتا، جس طرح مرضی کم کریں، اس ریٹ کو کم کریں. بجلی کا ریٹ جو ہے اس وقت تک کم نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ ڈالر کو کنٹرول نہیں کرتے. آج ڈالر 303 روپے کراس کر کے. ڈالر کے علاوہ آئی ایم ایف بھی تو بہت بڑا فیکٹر ہے نا، بجلی کی قیمتوں میں کمی آپ آئی ایم ایف کی اجازت کے بغیر کیسے کر سکتے ہیں؟ آئی ایم ایف تو یہی کہتا ہے نا کہ جتنی لاگت آتی ہے اتنی آپ صارف سے وصول کریں. آئی ایم ایف یہی کہتا ہے. جب آپ صارف سے وصول نہیں کر رہے تھے تو اب میں آپ کو چھوٹی سی کرونالوجی بتانا چاہ رہا ہوں جو آپ کا کنسیپٹ کلیئر کر دے. جب مشرف صاحب گئے ہیں تو گردشی قرضہ جو تھا بجلی کے شعبے کا وہ تقریباً 500 ارب روپے ہو گیا ہوا تھا. اس کے بعد پیپلز پارٹی آئی، 5 سالوں کے ان کے اندر وہ جب گئے ہیں تو 1150 ارب روپیہ یہ قرضہ چھوڑ کے گئے. اچھا اس کے بعد پی ایم ایل این کی حکومت آئی ہے، انہوں نے 1200 ارب روپیہ چھوڑا ہے، بڑی مہربانی ان کی، ٹھیک ہے، 2018 کے اندر. اور 3 سال 7 ماہ 21 دن کے اندر پی ٹی آئی کی حکومت نے 2600 سے 2800 ارب روپیہ یہ سرکولر ڈیٹ چھوڑا ہے. نہ صرف کہ انہوں نے یہ سرکولر ڈیٹ اس طرح چھوڑا ہے بلکہ اس کے ساتھ گیس کا سرکولر ڈیٹ بھی وہ چھوڑ کے گئے ہیں، اور یوں یہ ٹوٹل رقم 4200 ارب روپے تک پہنچ جاتی ہے. 4200 ارب روپیہ بہت بڑی رقم ہے، اور یہ حکومت قومی خزانے سے نہیں دے رہی، یہ بینکوں سے ادھار لے کے دے رہی ہے اور اس پہ سود بھی دینا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب یہ 4200 ارب روپیہ جو ہے یہ پائل اپ ہوا ہے گزشتہ 20 سالوں کے اندر. اگر آئی ایم ایف یہ کہے کہ یہ 4200 ارب روپیہ کلیئر کریں اور آپ 20 سالوں کے اندر پائل اپ ہونے والا یہ 4200 ارب روپیہ وصول کرنے کی کوشش کریں اگلے 3 سالوں میں، تو وہ کچھ ہوگا جو اس وقت ہو رہا ہے. پچھلے 20 سالوں میں اگر یہ قرض پائل اپ ہو رہا تھا تو عوام تو اس وقت بھی چیخ رہی تھی، عوام پہ تو اس وقت بھی پچھلے 20 سالوں کی خبریں اٹھا کے دیکھ لیں، ہر کوئی یہ دعویٰ کرتا تھا کہ مہنگائی سے ریلیف مل جائے گا، لیکن مہنگائی بڑھتی جاتی تھی. تو عوام کو اس وقت بھی ریلیف نہیں مل رہا تھا، اور عوام اب بھی اس قرضے کے بوجھ کے تلے دبی ہوئی ہے. تو وہ سارا پیسہ گیا کہاں، اور اب پھر عوام کے اوپر بوجھ ہے. دیکھیے وہ ریلیف نہیں مل رہا تھا، اس کے باوجود بھی عوام کو ہم سستی بجلی دے رہے تھے مہنگی بنوا کے. اب مسئلہ یہ ہے نا کہ پھر تو اس کی رپورٹ ہونی چاہیے نا کہ سستے بجلی گھر بند کر کے مہنگے بجلی گھر اپنا کون چلوا رہا تھا، رزاق داؤد کے کون چلوا رہا تھا، یا خسرو بختیار کے مہنگے بجلی گھر کون چلوا رہا تھا، یا یہ جو جہانگیر ترین کے مہنگے بجلی گھر کون چلوا رہا تھا. سستے بجلی گھر بند کر کے کوئلے والے جو تھے وہ پھر فردر ہم چلے جائیں گے اس میں، پھر بلیم گیم شروع ہو جائے گی. ہاں وہ بلیم گیم شروع ہو جائے گی، ہم بلیم گیم کی طرف جا ہی نہیں.
ہم تو کولیکٹیو بات کر رہے ہیں کہ جناب 20 سال کے اندر یہ پائل اپ ہوا ہے، جس کی نااہلی کی وجہ سے مرضی ہوا، ہم اس پہ بجاتے ہی نہیں ہے، لیکن ہو گیا نا۔ اب اس سے نپٹنے کا طریقہ ہے کہ آپ اگلے 20 سال میں وصول کر لیجئے۔ اگر آپ 20 سال کی بجائے 2 سال میں یا 3 سال میں وصول کرنے کی کوشش کریں گے تو یہی ہوگا، پہلی بات۔ دوسری بات جو میں نے ڈالر والی کر دی ہے کہ ڈالر کی قیمت جو ہے، قدر جو ہے وہ مسلسل بڑھتی جا رہی ہے روپے کے مقابلے میں، اور وہ امپیکٹ آنا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ تمام ایگریمنٹ آپ نے ڈالر ٹرم کے اندر کیے ہوئے ہیں اور آپ کو ان کو ادائیگی ڈالر ٹرم میں کرنی ہے۔ جیسے ہی ڈالر کی قدر بڑھتی ہے اور روپے کی قدر گرتی ہے، بجلی کا یونٹ مہنگا ہو جاتا ہے اور وہ اوپر چلا جاتا ہے۔ 250 روپے 350 روپے پہ اگست میں یہ 89 تک پہنچ سکتا ہے۔ جی، اگر یہ 350 روپے تک ڈالر چلا گیا اوپن مارکیٹ کے اندر یا 350 روپے پہ انٹر بینک کے اندر، تو یہ 90 روپیز تک پہنچ جائے گا بڑے آرام سے، کیونکہ آپ روک ہی نہیں رہے اس کو، آپ کسی جگہ پہ روک ہی نہیں رہے۔ اور جو ہے اچھا، اس کو اگلی بات پہ آ جائیں، حل کیا ہے؟ حل اس کا ایسی حکومت دے سکتی ہے جو اگلے 5 سال کے لیے اقتدار میں آئے۔ یہ بات میں نے پچھلے ولاگ میں بھی کہی تھی، آج بھی کر رہا ہوں۔ اس کا حل ایسی حکومت نکال سکتی ہے جو اگلے 5 سال کا مینڈیٹ لے کے آئے، وہ کہے جناب 2 سال کے لیے یہ پیسے ہم یہاں پہ پارک کر دیتے ہیں، پھر ہم یہاں سے اٹھا کے یہاں پہ لے جائیں گے، اس کو ایسے کر لیں گے، اس کو ایسے کر لیں گے، اور یوں ہم لوگوں کو اس بحران میں سے گزار کے نکل جائیں گے۔ ٹھیک ہے، لیکن موجودہ حکومت کے پاس تو اگلے سال کی گارنٹی نہیں ہے نا، وہ تو 6 ماہ کے لیے آئے ہیں یا 4 ماہ کے لیے آئے ہیں یا 3 ماہ کے لیے آئے ہیں، انہوں نے تو انتخابات کروا کے آگے جانا ہے۔ گزارش میں یہی ہوگی کہ وہ عناصر جن کو الیکشن کروانے سے ڈر لگتا ہے، کبھی وہ مئی 2022 میں الیکشن ہونے سے روک دیتے ہیں اور کبھی وہ نومبر 2023 میں الیکشن ہونے سے روک دیتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ آپ کا پہلا پروجیکٹ بھی ناکام ہو گیا ہے، پروجیکٹ عمران خان بھی آپ کے گلے پڑا ہوا ہے۔ اب اس قوم کو نیچرل پروسیس پہ آ جانے دیں، آپ کی مہربانی ہے۔ 90 دن کے اندر الیکشن کروائیں، جیسے بھی ہیں، جو بھی آئے اس کے اندر مینڈیٹ لے کے اقتدار اس کے حوالے کریں اور پیچھے بیٹھ کے تماشا دیکھیں۔ آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ جوتے کھائیں؟ ٹھیک ہے، آپ اوکھلی میں سر دیا ہوا ہے آپ نے، تو خدا را آپ جو ہیں 90 دن کے اندر الیکشن کروائیں۔ میں تو کہتا ہوں 60 دن میں کروائیں، جلدی سے جلدی الیکشن کروا کے جان چھڑوائیں، اگلی حکومت آئے اور اگلی حکومت آ کر اس بارے میں فیصلہ کرے، شارٹ ٹرم، میڈیم ٹرم، لانگ ٹرم، اور اس کے اندر جو ہے پھر لوگوں کو ریلیف مل سکتا ہے۔ ورنہ یہ 90 کیا، یہ 110 روپے یونٹ تک جائے گا، جس طرح سے ڈالر جا رہا ہے اور جانے دیا جا رہا ہے، اس کے نتیجے کے اندر یہ 110 روپے کا یونٹ جائے گا، جو ہے یہ لوگوں کے لیے ناقابل برداشت ہو جائے گا۔ اس دفعہ بھی لوگوں نے چیزیں بیچ کے بل پے کیا ہے، گھر کی چیزیں بیچ کے بل پے کیا ہے، اور مطلب کہ یہ بہت زیادتی ہے لوگوں کے ساتھ، ان کی پرچیزنگ پاور سکویز ہو رہی ہے۔ بالکل جی ناظرین، آپ نے تجزیہ سنا رضوان رضوی صاحب کا، اور انہوں نے صاف صاف بتا دیا ہے کہ اس کا حل الیکشن ہی ہے، تاکہ جو بھی مینڈیٹ لے کے آئے وہ اس کی ذمہ داری اٹھائے اور اس کے عوام کو ریلیف دینے کے لیے کوئی نہ کوئی مؤثر اقدامات کرے۔ تو آج کے ویلاگ سے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے دینا مت بھولیے گا۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔